الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. पिछले दर्स में आप लोगों ने मखारिज हरूफ शुरू कर दिया था जी जी. कहाँ तक पहुंची थी आप लोग? शीन शीन तक शीन कहाँ से? अलिफ से लफ से शुरू हुआ शुरू था। किया है या सामने के हरूफ से? शजरिया से हरूफ हरूफ हल्की चलें, हम उस्ताजिब लोग हरूफ शुरू लहातिया किए हरूफ शजरिया तक पहुंचे थे, मखारिज के हिसाब से शुरू ठीक. किया था। हम लोग सरसरी तौर पर मुराजा कर लेते हैं. असल में उससे पहले भी आप लोग मखारिज को जानने से पहले एक चीज मखरज के ताल्लुक से आपको ये जानना है. मखारिजुल हरूफ से पता ये चला, लफ्ज मखारिज ही से, कि हरूफ के निकलने की जगहें मुख्तलिफ हैं, एक नहीं है, कई एक है ना. मखारिज मखरज की जमा है, इसलिए मखरज अल हरूफ नहीं कहा जाता, मखारिजुल हरूफ. तो हर्फ की जमा हरूफ है, यानी हमारे पास अल्फाबेट्स एक ही नहीं है, वो भी कई एक हैं. और इसी तरह से हरूफ के निकलने की जगहें भी कई एक हैं. तो मखारिज मखरज की जमा है और मखरज कहा जाता है निकलने की जगह को, निकलने की जगह. और तजवीद की इस्तिलाह में क्या कहते हैं, मखरज किसको कहा जाता है? कि हर्फ को उसके निकलने की जगह से अदा किया जाना, ये मखारिज हुरूफ. ये हर्फ जहां से निकलता हो वहां से उसे अदा किया जाए, ये है मखारिज. इसकी जरूरत क्यों है, क्यों हमें मखारिज हुरूफ सीखना चाहिए, या सिफात हुरूफ हमें क्यों जानना चाहिए? क्योंकि अगर हम इनको सीधा पढ़ सके. मीनिंग जी, बदल जाता है, तो मीनिंग बदलने से फिर बंदा बाजुकात जो है ना कुफर की हद तक चला जाता है। माशा फतह अल्लाह अलैकुम. और काफ में डिफरेंस जी. फुल तो इसकी और जरूरत इसलिए है क्योंकि जी हर्फ को दूसरी जगह से निकालने की सूरत में वो हर्फ जिससे मुरक्कब होकर के कलिमा बनता है, वो कलिमा कुछ और बन जाएगा. क्योंकि जैसे ही हम मखरज, खास करके वो हुरूफ जो मुतशाबिहुल अस्वात हैं, यानी जिनकी आवाजें मिलती जुलती हैं, अगर उनमें हम गलती कर जाएं और उस कलमे के हर्फ को दूसरे दूसरी जगह से निकाल दें, तो वो जो हर्फ एक दूसरे की आवाज से मैच कर रहा है, वो कलिमा दूसरा माना देने लगेगा. मिसाल के तौर पर देखें, इदा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ. नस्र, अब स्वाद है, उसका अपना मखरज है. अब यहाँ कोई नस्र सीन पढ़ दे, नस्र, तो नस्र सीन पढ़ने की सूरत में कलिमा दूसरा माना दे रहा है. क्या है? नस्र का माना होता है गिद्ध. गिद्ध जानती हैं हम लोग? जी जी जी. एक है परिंदा है जो बहुत ऊंची उड़ान उड़ता है, शाहीन की तरह से, लेकिन हजम में जरा भारी होता है. तो और स्वाद से नस्र का माना मदद. अब दोनों के देखें, जबकि स्वाद और सीन दोनों के निकलने की जगह एक है, लेकिन सिफात अलग हैं. और अगर चूंकि मखरज दोनों का सेम है, अब अगर हमने सिफात में फर्क नहीं किया तो उसकी जगह पे उसको बोलेंगे, उसकी जगह पे उसको बोलेंगे, और माना बदलता रहेगा, कुछ का कुछ बन जाएगा. इसलिए जरूरत है कि हम मखारिज हुरूफ भी जानें और सिफात हुरूफ भी जानें.
کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے اور کیسے نکلتا ہے. یہ جو کیسے نکلتا ہے یہ صفات ہے. کس طرح سے انداز کیا ہے اس کے ادا ہونے کا یہ صفات ہے. اور کہاں سے نکلتا ہے یہ مخرج ہے. تو دونوں جاننا ضروری ہے. حرف کا مخرج بھی اور حرف کی صفت بھی. اس کی صفات ایک سے زیادہ صفتیں ہر حرف کی ہوتی ہے. تو اب مخارج کی اگر ہم تقسیم کریں تو اس کی دو قسمیں بنتی ہیں. مخارج کی دو قسمیں، مخارج عامہ اور مخارج خاصہ. مخارج عامہ پہلی قسم اور دوسری قسم ہے مخارج خاصہ. یہ کیا ہے مخارج عامہ مخارج خاصہ؟ مخارج عامہ سے مراد وہ مخارج ہیں جہاں سے کئی حرف نکلتے ہیں اور ان کی تعداد 5 ہے. مخارج عامہ کی تعداد 5 ہے. ایک ہی مخرج سے کئی جگہ کئی حرف نکل جاتے ہیں تو وہ ایک مخرج ہے عمومی طور پر. اور جب اس سے نکلنے والے الگ الگ حروف کے مخرج کو ہم بیان کریں گے ڈیٹیل سے تب وہ ہو جاتے ہیں مخارج خاصہ. کہ آپ سے کوئی کہے کہ لام کا مخرج بتائیے، با کا مخرج بتائیے، جیم کا مخرج بتائیے. آپ نے حروف حلقی پڑھا، حروف حلقی 6 ہیں لیکن پھر آپ نے ڈیٹیل پڑھا کہ ہر اس میں سے حرف الگ الگ جگہ سے نکلتے ہیں. حلق ہی میں ان کے نکلنے کی الگ الگ جگہ، یہ ڈیٹیل ہے. اور سمپل یہ عام مخرج حلق سے، لیکن 6 حرف 3 جگہوں سے وہاں سے نکلتے ہیں. تو مخارج عامہ اور مخارج خاصہ. مخارج عامہ کتنے ہیں؟ 5. 5 کتنے ہیں؟ 5 نمبر 1 الحلق. نمبر 1 الحلق الحلق. اب یہاں سے حلق شروع، اس کے بعد منہ کے اندر ہم آ گئے تو اس میں اللسان زبان. اللسان بھی لکھیں اور بریکٹ میں زبان لکھیں. اللسان. اس کے اور آگے آئیے الشفتان الشفتان. الشفتان الشفتان اور اس کے آگے لکھ لیجیے دونوں ہونٹ. دونوں ہونٹ. ہونٹ جی. اور چوتھا مخرج ہے الجوف. الجوف. الجوف کا معنی ہے منہ کے اندر جو خالی جگہ ہے، اسپیس. منہ کے اندر کی خلا، منہ کے اندر کی خلا. جی. اور 5واں مخرج ہے خیشوم. جی. تو الخیشوم اور اس کا معنی ہوتا ہے ناک کی جڑ. ناک کی جڑ یا بانسا. بانسا. ناک کا یہ جو ہڈی والی جگہ لگتی ہے نا وہی بانسا ہوتا ہے. یہ جہاں آپ کا یہ ہم لوگ چشمہ لگائے ہیں، یہ جہاں آ کر کے ہم اس کو روکتے ہیں تو وہی جگہ ہے خیشوم. ناک کی بانسا. تو یہ ہے، یہ 5 جنرل مخارج ہو گئے، عام مخارج. الحلق، بولے میرے ساتھ، الحلق. اللسان. الشفتان. الجوف. اور الخیشوم. الحلق. اللسان. الشفتان. الجوف. الخیشوم. اب اسی کو اردو میں بات بول لیں آپ، یہ گلا، تھروٹ، الحلق، اس کے بعد زبان، اس کے بعد دونوں ہونٹ،
پھر منہ کے اندر کی اسپیس جو خالی جگہ ہے جوف دہن، اور اس کے بعد ہے بانس کا ناک کے اندر ناک کا بنسا۔ 500 تو یہ پانچ مخارج عامہ ہے۔ اب آتے ہیں ہم لوگ مخارج خاصہ پر۔ ہر حرف کا مخرج جانتے ہیں، ہر حرف کا مخرج الگ الگ سے جانتے ہیں، یہ مخارج خاصہ یعنی ہر حرف کا خاص مخرج کیا ہے۔ یہ تو 5 مخارج ہو گئے جو جنرل ہے، عام ہے۔ اب ان ایک ایک مخرج سے کئی حرف نکلتے ہیں، تو کیا وہ ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں یا اس جگہ میں بھی ہر حرف کی اپنی جگہ خاص ہے؟ یہ جاننا ضروری ہے۔ تو ہم حلق سے شروع کرتے ہیں۔ تو حلق سے نکلنے والے جو حروف ہیں ان کی کل تعداد ہے 6۔ جی، حروف حلقی شش بود اے نور عین، حمزہ ہا او عین ہا او غین۔ تو یہ حمزہ ہا عین ہا غین خا، یہ دو حرف کا مجموعہ بنا لیں۔ حمزہ ہا، پھر لکھیں عین ہا، پھر غین خا، غین خا۔ یہ 6 حروف ہیں اور حلق کی 3 جگہوں سے نکلتے ہیں۔ حلق کی 3 تقسیم ہے، 3 حصوں میں حلق کو بانٹا گیا ہے۔ وہ حصہ جو زبان کے ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی حلق کا ابتدائی حصہ، شروع کا حصہ جو زبان کے فوراً بعد شروع ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں ادنی الحلق۔ ادنا الحلق، ادنا الحلق، حلق کا ابتدائی حصہ، شروعات کا حصہ حلق کا، جو زبان کی جڑ کے بعد، زبان جہاں ختم ہوتی ہے اس کے بعد پھر حلق کی شروعات ہوتی ہے۔ تو وہ جو شروعاتی حلق سے 2 حرف نکلتے ہیں جس کو ادنا الحلق کہتے ہیں، ادنا الحلق۔ اور اس کے بعد پھر بیچ حلق ہے جس کو عربی میں وسط حلق کہا جاتا ہے، وسط الحلق، بیچ حلق۔ اور پھر آخری جو ایک دم اینڈ میں ہے، جہاں سے سینہ شروع ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اقصی الحلق، اقصی الحلق، مسجد اقصی والا اقصی۔ اقصی کا معنی ہوتا ہے دوری، ادنا کا معنی ہوتا ہے قریب، تو جو منہ سے قریب ہو اس لیے اس کو ادنا الحلق، اور یہ وسط، اور یہ اقصی یعنی منہ سے سب سے دور کا، آخری حلق سے، آخری حلق سے، اس کا نام ہے اقصی الحلق۔ اب یہ 3 جگہیں ہو گئی حلق کے اندر۔ آخری حلق سے، اقصی الحلق سے 2 حرف نکلتے ہیں اور وہ ہیں حمزہ اور ہا، حمزہ اور حمزہ اور ہا، حمزہ اور ہا، حمزہ اور ہا ادا کیسے ہوتا ہے یہ سیکھنا ہے۔ ہا دیکھیں، آپ اگر سینے پہ سے ہاتھ رکھیں اور ہا بولیں گی تو یہاں آپ کو سینے میں اس کی آواز وائبریٹ کرتی ملے گی، آپ کو اس کی جھنکار سنائی دے گی۔ اسی لیے ہاں بہت زیادہ بولنے سے تھک جائے گا کیونکہ سب سے آخر سے نکلتا ہے۔ ہاتھ رکھیں اور محسوس کریں کہ سینے میں اس کی آواز گونج رہی ہے یا نہیں۔ ہے نا جی استاد محترم یہاں پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم یہاں پہ حلوے والی ہاں اور 2 چشمی ہاں، اس کا بھی فرق بتا دیں کیسے ادا کریں گے؟ ایک ہاں مفتوحہ مطلب ہاں، عربی میں 2 چشمی ہاں نہیں ہوتا، ایک ہی ہاں ہوتا ہے۔ وہ لکھنے میں 2 چشمی ہاں، ہمارے ہاں اردو میں 2 چشمی ہاں کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرکب آئے گا، جیسے اس سے پہلے کوئی حرف لانا پڑے گا، ادھورا ہے، پھول بے کے ساتھ لکھا گیا، بھولا ہے، کاف کے ساتھ اس کو بنایا گیا تو کھیل،
اب اگر وہ دو چشمی والا نہیں لکھیں گے, نارمل ہاں لکھیں گے, تو وہ دونوں الگ الگ پڑھے جاتے ہیں, ایک ساتھ نہیں. تو اردو میں جو کنسیپٹ ہے دو چشمی کا, وہ مرکب ہے, وہ اپنے اپنے سے پہلے ایک حرف کے ساتھ مل کے بولا جاتا ہے. لیکن عربی میں چاہے وہ دو چشمی ہو یا نارمل ہاں ہو, ہاں جیسے سیدھا ایک ہاں بولتے ہیں نا, لفظ جلالہ میں لکھتے ہیں اللہ, تو اس میں دو چشمی نہیں لکھا جاتا. تو وہ ہاں اور یا دو چشمی ہاں دونوں ایک ہے, دونوں ایک ہے. تو دونوں کے نکلنے کی جگہ اقصا الحلق ہے. تو وہ دونوں اصل میں جزاک ایک اللہ ہے, خیر. وہ ایک ہی ہے, بس لکھنے کی اسٹائل ہے. جی بہت شکریہ. بات واضح ہو گئی. جی جی استاد. جی تو چاہے وہ جی گول استاد. ہاں جی ہو, جی جی چاہے وہ گول ہاں ہو یا دو چشمی ہاں ہو, وہ ایک ہے. بس وہ لکھنے کی اسٹائل الگ الگ ہے کہ اگر شروع میں آئے تو دو چشمی لکھنا پڑتا ہے عربی میں, اور لیکن ہاں ہی پڑھا جاتا ہے. لیکن اردو میں ایسا نہیں ہے. اردو میں لکھنے کے لیے کہیں کہیں دو چشمی لکھتے ہیں ہاں کے لیے, ورنہ اصل یہی ہے کہ دو چشمی مرکب حرف بن کر کے آتا ہے, پھول وغیرہ کی طرح, پھول کھیل وغیرہ. لیکن کبھی کبھی لوگ ہاں کو زینت کے لیے یا تغیر طبع کے لیے ہی کہہ لیجیے, جیسے ہم لکھ رہے ہیں تو دو چشمی سے ہاں اور میم لکھ دیے, ورنہ اصل ہے کہ وہ جو لٹکتا ہوا ہاں لکھا جاتا ہے اس کی شکل کا لکھا جائے. تو اردو میں کئی ایک اسٹائل ہے یا اس کے لکھنے کا طرز کئی ایک ہے. ہاں کے لکھنے کا ایک لٹکتا وہ نیچے لٹکا دیتے ہیں, ایک دو شوشے کی طرح لکھا جاتا ہے, اور ایک جو یہ ہے کے اندر لکھا جاتا ہے بیہی وغیرہ کے اندر لٹکتا ہوا ہے. تو وہ سب املائی رسم ہے, املائی رسم ہے. آواز میں ان کے کوئی فرق نہیں ہوگا, تو جو ہاں ہے وہ ہاں ہے. ٹھیک ہے. تو ہاں جی عربی میں یہ ہاں ایک ہی ہے, تو چشمی ہو چاہے گول ہو, وہ دونوں کی آواز ایک ہے, اور دونوں کے نکلنے کی جگہ وہ ایک ہی رہے گی کیونکہ سیم حرف ہے, اور وہ اقصا الحلق. کہاں سے؟ اقصا الحلق. اقصا الحلق, اور جی وہیں سے استاد, حمزہ اکثر بھی حق نکلتا ہے. ہے. جی, جی استاد, اور بہت شکریہ. بہت وہیں سے حمزہ بھی نکلتا ہے, جیسے المؤمنون, المؤمنون, شکریہ. تو حمزہ بھی وہیں سے نکلتا ہے. ایاک, 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 تو حمزہ بھی جی استاد. اقصا الحلق سے نکلتا ہے. اور بیچ حلق سے دو حرف نکلتے ہیں, بیچ حلق سے, اور وہ ہے عین اور ہاء. وہ ہاء جو جیم کے ساتھ آتا ہے, ہاء, جیم اور ہاء جو ہوتا ہے وہ والی ہاء, تو یہ سافٹ ہوتی ہے. اب اس کی آواز میں نے کہا سے سینے پہ رکھیں گے تو آئے گی اہدینا, اور یہ سافٹ ہے. الحمد, الحمد, اب یہاں کے ساتھ آپ ہاتھ رکھیں الحمدللہ, وہ کیفیت کبھی محسوس نہیں ہوگی جو اہدینا میں تھی. اور اگر اہدینا اور الحمد, الرحمن ان سب میں سیم ہے تو گویا کہ ہم ادائیگی میں غلطی کر رہے ہیں. جی, تو ہاں یہ سافٹ ہو جائے گا, اور ہاں کردرا ہے, اس کی آواز سینے میں آپ محسوس کریں گے. تو ہاں اور عین دونوں حرف یہ بیچ حرف سے نکلتے ہیں. نعبد, نعبد, نعبد. اب عین کو حمزہ کی طرح اگر ادا کر دیں گے تبھی گڑبڑ ہوگا. نعبد کہیں گے تو غلط ہو گیا. نہ بیچ حلق سے, اگر جھٹکا آپ نے دیا نہ تو یہ آپ حمزہ والے پہ لے آئے تو غلط ہو جائے گا. تو اس لیے بہت دھیان دیں. نعبد, نعبد, لا اعبد ما تعبدون, لا اعبد. نستعین, نستعین, انعمت, انعمت, تو یہ ہے عین. اور ہاء الرحمن, نحن, نحن, الحمد لله رب العالمين, الحمد لله, لله, ها, الحمد لله
دیکھ رہے ہیں فرق؟ جی اچھا آپ لوگوں میں سے آپ کا امتحان بھی تھوڑا سا لیتے رہو. آپ لوگوں کی سہیلیوں کی تعداد کم ہو رہی ہے، ان کو پکڑ کے لائیے. کہیے کہ آپ اپنی تعداد گھٹائیں گی تو اچھا نہیں ہے. اچھی خاصی تعداد آپ لوگوں کی تھی، اچانک جو ہے 31 پہ ہے. یا دو تو ہم ہی لوگ ہیں کیا، تو 30 لوگوں پر مشتمل ہے، یا السلام علیکم 29 استاد. لوگوں کی تو تعداد کم ہو گئی، آدھا سے کم. تو بہنوں کو جوڑنے کی کوشش کریں کہ یہ موقع بار بار یہ نہیں آتے ہیں دین سیکھنے کے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نیو اسٹوڈنٹ ہوں تو ابھی تھوڑا میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آج ہی جوائن کیا ہے میں جی نے. صادقہ، جی میں نے آج ہی جوائن کیا ہے، فرسٹ کلاس ہے میری، تو مجھے تھوڑا سمجھنے تو میں. آج ہی ہم لوگ مخرج بھی شروع کیے. اچھا مخارج کا درس آج ہی شروع ہوا. اچھا ٹھیک ہے. کل پچھلے درس میں بھی کچھ لیا گیا تھا تو میں نے ریپیٹ کر دیا. اوکے ٹھیک ہے. تو یہ ہے. تو اب وہاں فرق دیکھیں. اچھا اب میں کسی سے سنی لوں. ارشد نعیم، جی استاد. جی رکوع سے اٹھتے وقت کون سی دعا پڑھتی ہیں؟ سمی اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد. کتنے سالوں سے پڑھ رہی ہیں یہ؟ استاد آپ نے کیا کہا؟ رکوع سے جب کھڑے ہوتے ہیں. تقریباً کتنے سالوں سے؟ استاد استاد کافی دیر سے، تقریباً تو 8 کلاس سے بھی پہلے کی شروع کی ہے. یعنی تقریباً کتنے سال ہو گئے ہوں گے آپ کو پڑھتے ہوئے؟ مجھے پڑھتے ہوئے کوئی 30 کو سال ہو گئے. ماشاء. فردوس، سائمہ فاروق. جی استاد. جی جی رکوع سے اٹھتے وقت یہی میں بھی بولوں؟ ہاں بولا، پڑھیے، سنائیے. سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. پھر سے ایک بار پڑھیں. سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. ماشاء. آپ کو کتنے سال ہوا؟ جی میں اس وقت 35 سال کی ہوں، تو بہت سال ہو گئے. الحمدللہ. یہ پہلے جو بہنوں نے پڑھا، آپ میں اور ان میں کچھ فرق آپ نے محسوس کیا؟ جی ان کے مخارج میں تھوڑا سا غلط تھا. سین کا مخارج اور عین کے مخارج اور حا کے مخارج میں غلطی تھی. ماشاء اللہ. بہنیں جن لوگوں نے پڑھا، آپ لوگوں نے سنا، سالوں کی آپ کی عبادتیں اب تک غلط طریقے سے جو ہے ہو رہی تھی. آپ سوچیں کہ اگر 30 سال سے پڑھ رہے ہیں، 20 سال سے، 15 سال سے پڑھ رہی ہیں، تو 15 سالوں سے آپ کی نماز کے اندر یہ غلطی موجود ہے. اور ان چیزوں پہ ہم دھیان نہیں دیتے. بڑی بڑی چیزوں کی اصلاح کی ہم فکر کر لیتے ہیں، اور جس چیز پہ نجات ڈیپینڈ ہے، کہ سب سے پہلا سوال ہونا ہے قیامت کے دن. اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی نماز کا ثواب کوئی 10واں حصہ پائے گا، کوئی 9واں پائے گا، کوئی 8واں، کسی کا 0 رہے گا. تو یہ نماز کے اندر، یعنی کسی کا نماز خالی اٹھنے بیٹھنا رہے گا. اگر اتنے سال پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کی پڑھائی سے دلچسپی ہے، تب یہ حالت ہے. آپ سوچیں کہ وہ بہنیں یا وہ حضرات جو تعلیم سے دلچسپی نہیں رکھتے، یا جو سیکھنا نہیں چاہیں، جو سن لیے ایسی، ان کی نمازوں کا کیا عالم ہوگا؟ جن بہنوں نے غلط پڑھا، آپ کو احساس ہوا اپنی غلطی کا؟ کیا آپ نے غلط جی پڑھا ہے؟ استاد. جی استاد. اب دیکھیں، پہلی غلطی آپ نے عین کی جگہ پہ یا پڑھا. آپ نے کہا سمیع اللہ، سمیع، اور ہے وہ سین زبر سا، میم زیر می، سمی، عین زبر سمی عین زبر اللہ حمید.
हाँ, जितनी लोगों ने सुनाया है जरा आप ये देखें, सीन जबर सा मीम जेर में मी, क्या हो गया? سامي और आइन जबर क्या हुआ? आइन जबर आ हुआ या आइन जबर या हुआ? عين زبر आ होगा ना। और आप सब ने या कहा है, समिया समिया अल्लाह, तो या जबर या कह दिया और वो आइन जबर आ है, तो समी अल्लाह आज से सही करेंगे इंशाल्लाह। ये जब सही आपकी 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 गौर सही हो जाए तो दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अलिफ नहीं है, ऐन है। अल्लाह आइन पे में तो जबर, अलिफ है, अल्लाह में तो अलिफ आता है। ये किसने कहा? ये नगमा सानिया। किसने अभी कहा ये कि अलिफ आता है? मैं सानिया बोल रही हूँ, राहिल शब्द। सानिया बोल। तो जी मैं ये कह रही थी कि समी अल्लाह, अल्लाह पर तो अलिफ आता है ना। हाँ, सवाल आपका बड़ा अच्छा है, सवाल आपका बहुत अच्छा है, मगर आपने आयन को कैसे तब पढ़ेंगी जरा उसको तब बताएं। तो समी अल्लाह, एन जो समी का है वो अल्लाह में मिक्स करना है, आप ये बता रहे थे। आप ही पढ़, आप बताओ ना पढ़ के कैसे बोलेंगे, तब कैसे हम पढ़ें उसको। समी अल्लाह, मैं भी अल्लाह का अलिफ पढ़ती थी अल्लाह का अलिफ पढ़ रही हैं जी। तो आयन कैसे पढ़ें? आयन भी पढ़ें, हमें वो पढ़ के बताएं ना, ताकि हम लोग भी उसी तरह पढ़ लें। समी अल्लाह, तो आयन आपने कहाँ पढ़ा? सीन जबर सा मीम जेर मी आयन जबर आ, समी आ हुआ, तो ये आयन वाला आयन की आवाज कहाँ गई? समीआन, समीआन, तो एन को अल्लाह में मिलाना है, आयन को लाम में मिलाना है, अलिफ में नहीं मिलाना है, अलिफ टूट जाएगा। अच्छा, समी आयन अल्लाह, को लाम में मिलाइए, अल्लाह अगर मिलाना नहीं रहेगा तब हम अल्लाह अकबर कहते हैं, लेकिन लफ्ज जलाला में मिलाना हो तो अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। समी अल्लाह। जैसे तो अर्रहमान रहीम में जब आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम, अब देखें अर्रहमान में अलिफ पढ़ रही हैं, लेकिन अर्रहीम में भी अलिफ पढ़ रही हैं? जी जी, नहीं पढ़ रही है ना। आप नून को डायरेक्ट रा के साथ मिला देती अर्रहमान रहीम, तो अल्लाह शुरू से पढ़ेंगे तो बोलेंगे, लेकिन उसमें मिलाएंगे उससे पहले किसी को तो वो अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, इसलिए अगर कोई मखरज की गलती करता है तो क्या जानबूझ के नहीं, अगर गलत हो जाएगा पता ना हो तो आपको जो दुआ पढ़नी है ना, आप फर्ज करो अल्लाह से कुछ आपको मांगना है, ठीक है, तो आप मांगना कुछ चाहती हो, कहती कुछ हो और पूरे होशो हवास में कहती हो, तो क्या समझा जाए उससे? अगर पता ना हो तब पता नहीं तो है तो पता नमाज करने की कबूल हो कोशिश जाएगी। करें, पता नहीं है तो पता करने की कोशिश करे, इसलिए कि अगर कोई शख्स जंगल में रहता है कि जहाँ कोई नहीं है तो जैसे चाहे वैसे पढ़े, लेकिन जो मतलब अभी जब तक ऐसे जितनी लोगों के नमाजें बीच में हमने रहते हैं पढ़ी, जहाँ जानने वाले लोग हैं तो उनसे पढ़े, उनसे जाके सुनाए, उनसे सुने, कहे कि आप हमारी नमाज जरा सुन लीजिए, आप हमारी दुआएं जरा सुन लीजिए, हमको बता दीजिए कि कहीं गलती है कि नहीं है, ये जुस्तजू होनी चाहिए, क्योंकि ये वो इल्म है जिसके जाने बगैर छुटकारा नहीं है, ठीक है। आप बहुत सारी चीजों के हलाल हराम के बारे में इल्म आपको नहीं है, बहुत सारी चीजें कोई आपसे पूछे कि अच्छा ये बताइए कि मगरमच्छ खाना जायज है कि नहीं जायज है, आपने कहा कि मुझे इसका इल्म नहीं है, तो आप ना खाने जा रही हो और ना जो है आपको उसका फतवा देना है, तो आपका वो इल्म उतना ना जानना वो नुकसान नहीं करेगा। लेकिन आप कहें कि हम नमाज कैसे पढ़ी जाती है, तो आप कहें कि क़याम करें डायरेक्ट सजदे में चले जाएं, रुकू का पता ना हो
تو یہ ایسی جہالت ہے جو معاف نہیں ہوگی. تو نماز کے بارے میں ایک مسلمان کو تو سیکھنا پڑے گا نا. تو جب تک نہیں جانتا اللہ تعالیٰ معاف کریں گے انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لے اسے. لیکن آپ کے درمیان علماء ہیں تو کوشش کرنی ہے نا سیکھنے کی, کوشش کرے انسان. فاتقوا اللہ ما استطعتم. تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے جو دعائیں سن کے یاد کی ہیں آپ اسے میچ کیجئے لکھی ہوئی دعاؤں سے, اس لیے کہ بہت ساری دعائیں ہم نے سن کے یاد کر لی اور وہ غلطیاں باقی ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہے. جیسے اکثر بہنوں کو اگر دیکھ کر کے پڑھنا ہو تو وہ سمیع نہیں کہیں گی کبھی بھی. اس کو عین ہے تو عین زبر آ ہی بولیں گی, آ سمیع. تو سمیع کیسے ہوگا وہ جو آ بول رہی ہے؟ سمیع اللہ حلیمن میں بڑی ہا ہے چھوٹی. حلیمن سمیع اللہ. پہلے اتنا صحیح کیجیے, اللہ. سارے لوگ بولیں سمیع اللہ. پہلے اتنے پہ رکے ہیں سمیع اللہ. سمیع اللہ لمن حمیدہ بڑی ہا. لمن حمیدہ. ہاں, اب یہاں غلطی کیا کرتے ہیں؟ حمیدہ الف پڑھ دیا اور وہاں حمیدہ حمیدہ ایسے بولے حمیدہ. حمیدہ ہاں حمیدہ. حمیدہ. اگر جو لوگ آپ ہندی پڑھنا جانتی ہیں, ہم لوگ ہندی یا نیپالی جانتی ہے پڑھنا؟ جی تو ایک حرف ہوتا ہے ہا, ان کے یہاں ہندی میں بھی ہوتا ہے نا ہا. تو دال کے بعد ہا حمیدہ, ہا خالی, ماں پر چھوٹی ایک ماترا می, حمی, اور دا خالی ہا خالی. ہاں حمیدہ حمیدہ. ربنا ولک الحمد. حمدا كثيرا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ایسے تو سمیع اللہ یہ صحیح کر کے اور دوسرے لوگوں کو بھی صحیح کروائیے, یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. سمیع اللہ لمن حمیدہ. ٹھیک ہے, سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد. یہ فائدہ ہوا نا دیکھیں اس کلاس سے جڑنے کا. پھر آپ لوگ نماز بھی پڑھ رہی ہیں, قرآن کی تلاوت بھی کر رہی ہیں, لیکن نماز میں اتنی بڑی غلطی ہے کہ عین کی جگہ یا پڑھ رہی ہیں, ہا کی جگہ الف پڑھ رہی ہیں. چھوٹی غلطی ہے یہ نہیں ہے سر, یہ بڑی غلطی ہے, اس کو لہنی جلی کہا جاتا ہے. بڑی غلطی, معنی کچھ کا کچھ ہو جائے گا. سمیع اللہ کا معنی اللہ نے نام دیا, اور وہاں کہہ رہا لسمیع اللہ, اللہ نے سن لیا. لمن حمیدہ, جس نے اس کی تعریف کی, اللہ نے اس کی تعریف کرنا سن لیا. اور جو ہم سمیع اللہ, اللہ نے نام دیا. لمن حمیدہ, لمن حمیدہ الف پڑھ دیا, اس کی جس نے تعریف کی, اور وہ بھی جس نے حمیدہ دو معنی کے لیے, جسے دو لوگوں نے تعریف کی. تو عجیب عجیب معنی بنتا جا رہا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ جو دعائیں سن کے یاد کیے ہیں اس کا مقارنہ کیجئے, موازنہ کیجئے, پڑھے ہوئی کتابوں کو سامنے رکھ کر کے ملا لیجئے,
اور کسی کو سنائیے کہ جیسے سے لکھا ہے اس میں دیکھیں اسی طرح ہم پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں. ہاں تو یہ ضروری ہے. دیکھیں تو یہ ہاں سے یہ بات آ گئی کہ ہم اس طرح فرق جو ہے نہیں کر پاتے تو کچھ نہ کچھ پڑھ دے رہے ہیں. تو آج کے بعد سے آپ لوگ یہ مشق کیجیے گا سمی اللہ سمی اللہ. تو می کے اوپر تھوڑا سا آپ رکیں گی تو آ کہنا آسان ہو جائے گا. سمی اللہ لمن حمیدہ. حمیدہ حمیدہ کے بجائے حمیدہ. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ حمیدہ وہ بولنا نہیں حمیدہ. حمیدہ حاضر حمیدہ حامد ہا زبر ہا میم زیر می حمی دال ہا زبر دہ. حمیدہ 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 ڈی اے ایچ دہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا عین اور ہا کا مخرج. عین اور ہا اور اس کے بعد ادنى الحلق شروع حلق سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں. غین اور خا. اغنا بہت فرق کرنا ہے آپ کو کہ آپ کے گاف سے یہ غین کی آواز نہ میچ کرے کیونکہ گاف کا مخرج الگ ہے. وہ کاف اور گاف ہے. اس کاف کے بعد پاس اس کا مخرج ہے اور یہ غین اس سے الگ ہے. اس لیے گاف کی طرح کہیں نہ ہو جائے غیر المغضوب. غلط ہو گیا. غیری نہیں ہے غوئی غوئی اور غیری گئی گئی. لیکن زبان اوپر ٹچ ہوتی ہے گئی اور غوئی میں زبان کا کوئی دخل نہیں. غوئی غوئی اور گئی جب کہتے ہیں تو دیکھیں زبان آخری زبان اوپر جا کر کے ملتی ہے لوحات کے پاس. وہ اردو میں جو ہم لوگ گاف پڑھتے ہیں نا ہمارے اردو زبان میں جو حرف گاف ہے کاف گاف تو اس سے آپ کو اسے الگ کرنا ہے. استاذ محترم ایک میں تھوڑی سی وضاحت چاہ رہی تھی. یہ آپ نے جو حمدن کثیرن طیبن مبارکن ہے یا مبارکن ہے؟ را پہ زیر ہے مبارکن. مبارک زبر زبر جزاک اللہ. استاد ایک مجھے بتا دیجیے غین خا اور کاف کا سیم مخرج ہے؟ غین خا جی غین غین اغ اغ اور اسی طرح خا اخ اخ. یہ دونوں غین اور خا دونوں یہ ابتدائی حلق سے نکلتے ہیں. ادنی حلق سے ابتدائی شروعاتی حلق سے. اور بڑا کاف کاف وہ آئے گا کاف کاف آئے گا اس کو پڑھائیں گے. وہ بعد میں آئے گا. اس کا مخرج بعد ہے الگ ہے اس کا مخرج. بڑے کاف کا مخرج غین و خا والا نہیں ہے. نہیں 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 وہ الگ ہے. وہ الگ وہ زبان سے نکلتا ہے. قاف زبان سے نکلتا ہے. قاف کاف گاف سب وہ زبان والے ہیں. اور یہ غین اور خا یہ حلق سے نکلتا ہے. شروع حلق سے جہاں زبان ختم ہوتی ہے اس کے بعد حلق شروع ہوتا ہے نا. یہ تھروٹ جو گلا جس کو ہم لوگ بولتے ہیں تو وہاں کے شروعاتی حصے سے یہ غین اور خا ہے. المغضوب المغضوب غیر المغضوب غیر اغ یغنی یغنی اغنا. اور خا بھی اسی طرح سے اخ اخ خوف خوف اخ. تو یہ حروف حلقی ہوں گے اور اسے آپ لوگ جو ہے اس طرح سے پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے اور جو باتیں ہم لوگوں نے سیکھی ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے. اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا یا رب العالمین. اور جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اسے ہمارے حق میں حجت بنانا ہمارے خلاف اسے حجت نہ بنا. السلام علیکم شیخ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ صاحب اس کے نوٹس ملیں گے کیا آپ کو؟
जी नोट्स के मखारिज के नोट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। आप लोग कोशिश करें लिखने की और उसके बाद नोट्स देंगे, पहले रनिंग नोट्स लिख रहे हैं शेख साहब, फिर भी इसके नोट्स जी रनिंग नोट्स लिख रहे हैं, मगर फिर भी इसके फेयर वर्ड्स फेयर हम नोट्स देंगे जरूर देंगे, किताब देंगे। मेरे न देने का मकसद शुरुआती में ये है कि आप लिखें, कुछ लिखेंगे तो कई सेंस काम करते हैं। जी अल खल्क का मीनिंग क्या है उर्दू? इसका अल खल्क खल्क का माना होता है मखलूक, मखारिज और हल्क जो है वो हल्क का माना ये गला, हाथ है, हल्क। लिसान लिसान जुबान, और अशफतान दोनों होंठ, लिप्स। ओके। अल खैशूम अल नाक का बासा, ओके नाक। और अल जौफ अल जौफ मुंह के अंदर की खला, मुंह में खाली स्पेस है ना, जी जौफे दहन उसको कहते हैं, मुंह के अंदर की खाली जगह। जुबान और तालू के बीच में स्पेस है नहीं जी जी, ये जो खाली स्पेस ना हो तो आवाज कैसे आएगी जाएगी सब, या खाने पीने की चीजें जो हम लोग खा पी रहे हैं, तो वही जो स्पेस है वही, तो मुंह के अंदर की स्पेस को जौफे दहन कहते हैं, यानी मुंह के अंदर की खाली जगह। जज़ाकल्लाहु खैरन। वही मिलते हैं अगले हफ्ते बाकी हुरूफ के मखारिज के साथ इंशाअल्लाह जी। और मुझे बताइए कि मैंने कहाँ गलती की है, मुझे समझ नहीं आई ना। मैंने ऐसे कौन सी गलती पढ़ा हमीदा रब्बना लकल हम्द, तो यहाँ पे मैंने कौन सी गलती की है, किस जगह पे, मुझे नहीं समझ आया। फिर से पढ़ा है। सामी अल्लाहु लिमन हमीदा, हाँ आप करिए समी अल्लाह, देखा आप करिए समिया समिया समिया, ये या है आप कह रही हैं, और वहाँ आयन है, समी अल्लाह, समी अल्लाह सामी अल्लाह जी, और समियल ये या हो गया, और समी अल्लाह है, समी अल्लाह, सामी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल वलकल हम्द, लिमन हमीदा, लिमन हमीदा, सामी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। अब सही है? ठीक है। अब वो समीआ का मश्क कीजिए जी ताकि इंशाल्लाह। या ना बनने पाए, समीआ उसको खूब मश्क, मीम पे थोड़ा रुकेंगी ना, समी तो आ कहना आसान होगा, समी आ तो आसान होगा, इसलिए कि जेर के मुआफिक जो हर्फ होता है वो या है, तो या कहना आसान हो जाता है, समिया समिया, तो समी आ तो इस तरह से जब रुकेंगी थोड़ा सा समी आ तो कहना आसान है, और फिर एक साथ मिला लेंगे समी अल्लाह। तो ठीक है, अगले हफ्ते मिलते हैं मजीद हुरूफ के मखारिज के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़, और इसी पे इत्तफा करते हैं। आदा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।